तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरी बीवी होते हुए ये बेहुदा लिबास पहनकर यहाँ आने की नुमाइश करना चाहती हो? सजावल खानजादा बिजनेस पार्टी में था जब अपनी बेबी खंसा को स्लीवलेस स्टाइलिश कमीज में वहां देखा। खंसा उसके चचा की बेटी थी और गांव से आई थी। सजावल से उसकी शादी सजावल के बाप ने जमीन की लालच में की थी, पर सजावल ने कभी उसे कबूल नहीं किया था क्योंकि वो मॉडर्न लड़की चाहता था। कई बार खंसा के हुस्न से नजरें चुराई, पर आज उसे इस हाल में देखकर वो बुदक गया। मैं सिर्फ नाम की बीवी हूं, और वैसे भी ये कपड़े तो आपको पसंद है ना? ये ले पानी। सजावल दफ्तर से थका हारा घर आया और लाउंज में सोफे पर बैठकर आंखें मूंद लीं। तभी कुछ देर बाद उसने एक बारीक सी आवाज सुनते अपनी आंखें खोली थी। अपने सामने खंसा को देखते उसके माथे के बलों में इजाफा हुआ और चेहरे पर बेजारी और नागवारी उतर आई। लाल रंग का रेशमी ढीला ढाला सूट पहने, सर पर कस के हम रंग दुपट्टा हिजाब की सूरत में लपेटा गया था, जो हिजाब कम और किसी अचार की पोटली ज्यादा लग रहा था। होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक भर भर कर लगाई गई थी, जो अब होंठों से ज्यादा दांतों पर दिखाई दे रही थी। एक हाथ में पानी के ग्लास वाली ट्रे पकड़े, दूसरे हाथ से दुपट्टे का कोना पकड़े मुंह में दबाया हुआ था और बिला वजह ही शर्माई जा रही थी। सजावल को एकदम उससे कोफ्त हुई। उसको देखकर इसका सर दर्द मजीद बढ़ गया। सजावल ने उसे नजरें फेर ली थी और दोबारा से सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से अपनी पेशानी को दबाने लगा था। मैं आपका सर दबा दूं क्या? खंसा की आवाज दोबारा से आई। उसके साथ ही सजावल खानजादा को अपनी पेशानी पर उसकी उंगलियां महसूस हुई थी। तुम पागल तो नहीं हो गई, जाहिल गवार लड़की? तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सजावल खानजादा ने एकदम से आंखें खोली थी। वो सीधा होते खंसा की कलाई पकड़ते बेइख्तियार उसे झटका दे गया। खंसा ने बमुश्किल सोफे का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया था और सजावल खानजादा उस पर बरसने लगा था। मैं तो बस आपके आराम के लिए कर रही थी। सजावल खानजादा का सख्त रवैया देखते ही खंसा की आंखों में पानी भरने लगा। वो मिनमिनाते हुए बोली थी, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आराम मिल जाएगा। न जाने बाबा ने मुझे कहां फंसा दिया, कहां मैं पढ़ा लिखा बिजनेसमैन और कहां ये जाहिल गवार लड़की। तुम गांव की लड़कियों को क्यों ये लगता है कि शहरों की टेंशन और परेशानी में उनका आराम और सुकून बन सकती हो? या फिर शहरों को तुम जैसों की जरूरत होती है? तुम सुकून तो नहीं दे सकती, मगर रहा सहा सुकून गारत जरूर कर सकती हो। अपने ये ओछे हथकंडे मुझ पर आजमाना बंद कर दो और अपने दिलो दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि तुम जैसी गंवार देहातन सजावल खानजादा के सुकून का जरिया बन सकती है, जिसे ना पहनने का सलीका है और ना ओढ़ने का। ये सुर्खी से होंठ सुर्ख कर लेने से तुम सजावल खानजादा को ढेर नहीं कर सकती। सजावल खानजादा को जेर करने के लिए सामने वाले में गट्स होने चाहिए, मगर अफसोस कि तुम तो गट्स के जी से भी वाकिफ नहीं हो। और हाँ, एक बात और, अगर यहाँ जिंदा सलामत रहना चाहती हो ना, तो मेरी नजरों से दूर ही रहना और अपनी इस लाल चोंच को मेरे सामने बंद रखना, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सजावल खानजादा ने फौरन से आगे बढ़ते खंसा का जबड़ा दबोचा और उसके चेहरे पर फिंकारते हुए बोला। खंसा को उसकी उंगलियां अपनी जिल्द में धंसती हुई महसूस हो रही थी। सजावल खानजादा का एक एक लफ्ज उसके दिल को किरचियों की सूरत में बिखेर रहा था। सजावल ने जैसे ही उसका जबड़ा छोड़ा, वो एकदम से वहां से उठती अपने कमरे की तरफ भाग आई। दरवाजे को लॉक लगाते वो वहीं दरवाजे के साथ बैठी और फूट फूट कर रो दी।
نہ جانے یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، اس نے روتے روتے سوچا تھا، اور پھر اپنی بڑی بہن کو کال ملا دی۔ السلام علیکم آپا، وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی نمی پر قابو نہ رکھ پائی۔ وعلیکم السلام خنسا، کیسی ہو؟ تم رو رہی ہو کیا؟ حاجرہ نے ایک دم سے اس کے لہجے کی نمی کو محسوس کر لیا تھا۔ محسوس کیسے نہ کرتی، آخر اس نے ماں بن کر پالا تھا اسے۔ نہیں آپا، ایسا کچھ نہیں۔ خنسا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ خنسا، مجھ سے بھی چھپاؤ گی کیا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ سجاول نے پھر کچھ کہا ہے کیا؟ حاجرہ نے اندازہ لگایا تھا، اس کے لہجے میں بہن کے لیے بے حد فکر مندی تھی۔ آپا، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ میں ان کے لیے اچھا سا تیار ہوئی تھی، ان کے آنے پر انہیں پانی دیا اور پھر ان کا سر دبانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ مجھ سے اور بھی زیادہ غصہ ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ وہ گاؤں کے مرد نہیں ہیں جنہیں عورت سے سکون ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ میں ان کا دل جیت سکوں۔ خنسا نے روتے روتے ساری بات حاجرہ کی گوش گزار کر دی تھی۔ خنسا میری جان، تم رو مت، ہو سکتا ہے اسے کام کی کوئی پریشانی ہو، جب اس کی پریشانی ختم ہوگی تو وہ خود تم سے معافی مانگ لے گا۔ سجاول کی باتیں سن کر حاجرہ پریشان تو ہوئی تھی، مگر وہ خنسا کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں، میرے علاوہ ان کی ساری پریشانیاں مجھ سے شروع ہوتی ہیں، میں انہیں بری لگتی ہوں۔ مجھے نہیں رہنا یہاں آپا، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ خنسا کے رونے میں مزید روانی آئی۔ خنسا پاگل مت بنو، اب وہی تمہارا گھر ہے اور تمہیں ساری عمر وہیں پر رہنا ہے۔ تمہارے ذہن میں اگر کوئی بھی ایسی ویسی بات ہے تو اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر چھوڑنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ حاجرہ نے رسان سے خنسا کو سمجھانا چاہا تھا، آپا یہ بہت غصہ کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں رہنا۔ خنسا نے ایک مرتبہ پھر سے دہائی دی، حمزہ میری جان، میری بات کو سمجھو، سارے مرد یوں ہی ہوتے ہیں، غصہ مردوں کی فطرت ہے اور ان کے غصے کی زیادہ شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تم شکر کرو کہ وہ صرف زبان سے ہی کہتا ہے، ورنہ کچھ مرد تو زبان کے بجائے سیدھا ہاتھوں اور لاتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں تم خوش قسمت ہو جو تمہیں سجاول جیسا شوہر ملا، جو بس گرج گرج کہیں خاموش ہو جاتا ہے۔ باقی میں تایا سے بات کرتی ہوں، وہ اسے سمجھا دیں گے۔ حاجرہ کے کہنے پر خنسا نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں سرخ نشانات تازہ تھے، اور پھر اپنے جبڑے کو جہاں سجاول خانزادہ کی سخت گرفت سے نیل پڑ چکے تھے۔ وہ اپنی بہن کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اتنی خوش قسمت ہے کہ اسے شادی کی رات منہ دکھائی میں سجاول خانزادہ کے بھاری ہاتھ کا تمانچہ ملا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ سجاول خانزادہ صرف لفظوں سے گولہ باری نہیں کرتا۔ وہ اپنی کلائی اور اپنا چہرہ اپنی بہن کو دکھانا چاہتی تھی، مگر نہ دکھا سکی۔ اچھا خنسا، میں تم سے پھر بات کروں گی، میں تایا سے بھی بات کرتی ہوں، لیکن پلیز تب تک تم کوئی بچپنا مت کرنا کہ جس سے سجاول کو غصہ آئے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ حاجرہ نے اپنی بات کے آخر میں خنسا سے پوچھا تھا۔ جی آپی، سمجھ گئی، خنسا نے اپنے بہتے ہوئے آنسو کو پونچھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میری جان، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ حاجرہ نے کہتے کال کاٹ دی، جبکہ خنسا گھٹنوں میں سر دیے پھر سے رونے لگی۔ مغرب کی اذانیں سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا اور پھر وضو کرنے کی نیت سے واش روم میں چلی گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ وضو بنا کر آ چکی تھی۔ اس نے انتہائی خشوع اور خضوع سے نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگتے ہوئے اس کا ضبط ایک مرتبہ پھر سے جواب دے گیا تھا، اور وہ ایک مرتبہ پھر سے
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اللہ کے حضور رونے سے اس کا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ آج اس نے بہت دل سے کھانا بنایا تھا، مگر جانتی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائے گا۔ میں انہیں کھانا دے آتی ہوں، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کھانا بنایا ہے۔ کچھ دیر بعد خنسا نے سوچا اور بستر سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ وہ لاؤنج میں کہیں نہیں تھا، لاؤنج خالی تھا، شاید وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ خنسا نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اس کی موجودگی میں تو اس کی سانس گلے میں ہی اٹکی رہتی تھی۔ اور ابھی اسی وقت وہ جس جارحانہ رویے کا مظاہرہ کر کے گیا تھا، اس کے بعد تو خنسا نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس کے سامنے نہیں جائے گی، پھر چاہے ہاجرہ آپا کتنا بھی کیوں نہ کہہ لیں۔ وہ کچن میں آئی تھی، کھانا تقریباً گرم ہی تھا، اسے مزید گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خنسا نے کھانا پلیٹ میں نکالا، اس نے خوب بھر کر بریانی کی پلیٹ نکالی تھی، جیسے وہ گاؤں میں نکالتی تھی۔ پھر اس نے اسی پلیٹ کے اوپر 4 بوٹیاں سجائیں اور پھر شوربے کے 3 سے 4 چمچ بھر کر ڈالنے کے بعد اس نے بیچ میں چمچ رکھی تھی۔ سلاد اور نمک ایک ہی پلیٹ میں ڈالا گیا تھا اور جگ کے بجائے گلاس میں ہی پانی ڈالا گیا تھا۔ اس نے ڈونگے اور ڈش کی زحمت نہ کی تھی، کیونکہ بقول اس کے ڈش اور ڈونگے صرف مہمانوں کے لیے ہوتے تھے۔ وہ کچھ ہی دیر میں سجاول خان زادہ کے لیے کھانے کی ٹرے تیار کر چکی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹرے اس تک پہنچاتا کون؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تھا، تبھی اسے ایک ملازمہ نظر آ گئی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اے ادھر آؤ، میری بات سنو، خنسا نے ملازمہ کو پکارا۔ جی، مجھے کچھ کہا؟ وہ ملازمہ ٹکر ٹکر خنسا کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ کھانا لے کر جاؤ اور اپنے صاحب کو دے آؤ، خنسا نے کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے اس کی طرف بڑھائی، جسے دیکھ کر ملازمہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ڈش آؤٹ کا انداز دیکھ کر بولی تھی۔ کیا ہے؟ کھانا ہے، لے جاؤ، اور انہیں مت بتانا کہ میں نے بنایا ہے، خنسا نے کہا۔ نہیں، میں یہ نہیں لے کر جا سکتی، آپ خود لے جائیں، ملازمہ نے ٹرے پکڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ ارے ایسے کیسے نہیں لے کر جا سکتی، اسے تم ہی لے کر جاؤ گی، خنسا نے کہا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ سر یہ سب کچھ ایسے نہیں کھاتے، وہ یہ سب کچھ میرے سر پر الٹ دیں گے، ملازمہ نے وجہ بتائی۔ کوئی کچھ نہیں کہتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر دے آؤ ان کو، اور اگر شور کیا تو ان سے کہہ دینا کہ جو بھی بات کرنی ہے آ کر مجھ سے کریں، خنسا نے ملازمہ کے سامنے خود کو بہادر ظاہر کرتے کہا۔ اس کے اصرار پر ملازمہ ٹرے اٹھائے چاروں ناچار سیڑھیاں سجاول خانزادہ کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ وہ خنسا کے کمرے میں جانے کے بعد فوراً اپنے کمرے میں آ گیا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر مزید یہاں رہا تو وہ کچھ غلط کر دے گا۔ کمرے میں آ کر اس نے ٹھنڈے پانی سے شاور لیا تھا، جس سے اس کے سر درد میں کافی افاقہ ہوا۔ وہ تولیے سے بال سکھاتے باہر نکلا تھا اور پھر صوفے پر بیٹھتے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھول لیا۔ آج کل اس پر کام کا بہت لوڈ تھا، جس وجہ سے سر درد روز ہی اس کا معمول بن گیا تھا۔ اوپر سے بقول اس کے خنسا نامی آفت اس کے بابا نے اس پر نہ جانے کیا سوچ کر مسلط کر دی تھی۔ ابھی اسے کام کرتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب بھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، اس نے بنا سر اٹھائے کہا۔ ملازمہ آلتو جلالتو کا ورد کرتی کمرے میں داخل ہوئی اور ٹرے لے جا کر سجاول خانزادہ کے سامنے میز پر رکھ دی اور وہاں سے کھسکنے کی کرنے لگی تھی، جب سجاول خانزادہ نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ حیران پریشان تھا، اپنے سامنے پڑے چاولوں کے پہاڑ کو دیکھ رہا تھا، جس کی چوٹی پر گوشت کی بوٹیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی اتنی ساری ایک ساتھ۔ اس نے اس طرح کا شاہکار پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟
वो सदमे भरी आवाज में बोला। वो साहब, ये खाना है, मैडम ने भिजवाया है कि आप खा लें। मुलाजमा ने डरते डरते बात मुकम्मल की थी। कौन सी मैडम? सजावल ने कहा और फिर याद आने पर खुद ही अपनी जबान दांतों तले दबाई थी। कहाँ है वो इस वक्त? सजावल खानजादा ने नजरें खाने से हटाकर सवाल किया। जी साहब, वो किचन में है अभी, मुलाजमा ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सजावल खानजादा ने मुलाजमा को जाने का कहा तो वो फौरन से पहले वहां से 9-2-11 हो गई। सजावल खाने की हालत देखकर सर तासुफ से हिलाकर रह गया था। वो उसे यूं ही जाहिल नहीं कहता था, बल्कि वो सचमुच जाहिल थी। सजावल ने ट्रे उठाई और सीधा किचन में आ गया, जहां खंसा शायद अपने लिए खाना निकालने वाली थी। ये लो, ये खाओ। सजावल ने ट्रे उसके सामने पटकी। अपने पीछे अचानक से उसकी आवाज सुनते खंसा की जान हवा हुई थी। प्लेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी थी और किरचियों की सूरत में बिखर गई थी। प्लेट की हालत देखकर सजावल खानजादा का पारा फिर से 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अभी पिछले हफ्ते ही तो उसने ये डिनर सेट स्पेशल तौर पर मंगवाया था, मगर इस देहाती लड़की ने 2 ही दिन में उसका कबाड़ा निकाल दिया था। तुम निकलो यहां से, तुम यहां रहने के काबिल नहीं हो। सजावल खानजादा ने उसका हाथ दबोचा और फिर उसे खींचते हुए उसके कमरे की तरफ लाया। सजावल खानजादा ने इंतहाई बेदर्दी से उसे बेड पर फेंका था। लड़की, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। यहां रहना है तो खुद को बस इस कमरे तक महदूद रखो। अगर तुम इस कमरे से दोबारा बाहर नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। सजावल खानजादा ने इंतहाई गुस्से से कहा। खंसा आंखें बंद किए किसी सूखे पत्ते की मानंद कांप रही थी। सजावल खानजादा मुड़ा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा जोर से बंद किया। ठा की जोरदार आवाज पर खंसा उछल पड़ी। फिर काफी देर अपने पास खामोशी महसूस की तो डरते डरते आंखें खोली थी। शुक्र था कि वो चला गया था। उसके जाने के बाद खंसा को शदीद भूख का एहसास हुआ। अच्छा भला खाना खाने वाली थी और इस जल्लाद ने आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। उसने दरवाजा खोलकर देखना चाहा था, मगर दरवाजा लॉक था। खंसा को अपनी बेबसी पर शदीद रोना आया था। वो खिड़की की तरफ आई ताकि किसी को खाना लाने के लिए कह सके। खाना उसकी वाहिद कमजोरी थी। वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। खाने का वक्त आते ही वो किसी छोटे बच्चे की तरह तड़प उठती, और अगर उसे वक्त पर खाना ना मिलता तो उसका बीपी लो हो जाता था। बात सुने, मुझे खाना ला दें प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है। खंसा ने अधीर उमर मुलाजमा को मुखातिब किया, जिसे सब यहाँ पर बुआ ही कहते थे। बुआ ने मुड़कर खंसा की तरफ देखा था। बुआ को ये सादा सी लड़की बहुत पसंद आई थी, मगर उसके साथ ही साथ उन्हें उसकी किस्मत पर अफसोस भी हुआ था कि वो सजावल खानजादा जैसे इंसान के साथ ब्याही गई थी। बुआ किचन में गई, उसके लिए खाना लाई और दरवाजा खोलते उसे थमा दिया। वो एकदम से ट्रे पकड़ती मेज पर रखी गई और फिर पूरी तरह खाने की तरफ मुतवज्जो होकर नदीदों की तरह खाने लगी, जैसे उसे इससे ज्यादा जरूरी काम और कोई ही ना हो। तुम बहुत मासूम हो बिटिया, मगर ये दुनिया मासूम लोगों की नहीं है, बुआ ने उसके पास बैठते हुए कहा था। उनकी बात पर खंसा का हाथ रुका। वो उनकी तरफ देखने लगी। छोटे साहब भले ही तुम्हारे शौहर हैं, मगर मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ। वो गुस्से के इंतहाई तेज हैं और गुस्से में अपने होशो हवास खो बैठते हैं। तुम उनके सामने कम ही जाना और उनकी बात से दूसरी बात हरगिज मत करना, बुआ ने उसे समझाया था। खंसा ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसे बुआ की कोई बात समझ नहीं आई थी। बुआ की सारी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। वो नहीं जानती थी कि बुआ उसे ये सब क्यों कह रही थी।
کچھ دیر میں اس کا پیٹ بھرا تو اس کے چہرے پر طمانینت اتری۔ اس نے کھانے کے خالی برتن رکھے۔ بوا ٹرے اٹھا کر چلی گئی تھی اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر سے اس کا دروازہ لاک کر گئی تھی۔ خنسا یوں ہی مصروفیت کے لیے اپنے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا، عمدہ فرنیچر تھا، مگر نہ جانے کیوں خنسا کا دل اس بڑے سے کمرے میں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کمرے میں تو کیا، اس کا دل تو اس پورے گھر میں نہیں لگ رہا تھا۔ لگتا بھی کیسے؟ جو کچھ اس گھر میں اس کے استقبال کے نام پر اس کے ساتھ کیا گیا تھا، خنسا ساری زندگی یاد رکھنے والی تھی۔ خنسا دلاور خان ایک پٹھان فیملی میں پیدا ہوئی تھی۔ خنسا کی والدہ گل خان اس کو جنم دیتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ خنسا کی پرورش کرنے والی خنسا کی آپا ہاجرہ تھی، جو خنسا سے پورے 15 سال بڑی تھی۔ ہاجرہ نے خنسا کو اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ دلاور خان اور افراسیاب خان 2 ہی بھائی تھے۔ افراسیاب کی پہلی شادی خاندان میں ہی ہوئی تھی، مگر افراسیاب اور لائبہ خان کا ساتھ زیادہ دیر تک نہ رہا۔ لائبہ خان 5 سالہ سجاول خانزادہ کو چھوڑے اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ تب ہاجرہ 7 سال کی تھی۔ لائبہ خان کی موت کے بعد گل خان نے ہی سجاول خانزادہ کی دیکھ بھال کی تھی، مگر محض 2 سال کے بعد افراسیاب نے دوسری شادی کر لی اور اپنی دوسری بیوی اور سجاول خانزادہ کے ساتھ شہر منتقل ہو گئے اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ سجاول نے شہر میں ہی رہ کر تعلیم حاصل کی تھی اور اب وہیں پر اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ سجاول خانزادہ اپنے باپ افراسیاب سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر کبھی بھی اپنی سوتیلی ماں کو اپنی ماں کی جگہ نہ دے سکا۔ وہ رسماً تو اسے ماں کہہ دیتا تھا، مگر ان دونوں ماں بیٹا کی آپسی تعلقات بس نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ دونوں بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ افراسیاب بیوی اور بیٹے کے درمیان موجود کشیدگی کو جانتے تھے، مگر وہ دونوں بنا لڑے ایک ہی چھت کے تلے رہ رہے تھے۔ ان کے لیے یہی کافی تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ہاجرہ کی شادی ایک اچھے سے گھرانے میں ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ خنسا اپنے بابا کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ دلاور خان خنسا کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے ہی خنسا کو مضبوط ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ہاجرہ سے بھی بات کی تھی کہ جلد از جلد خنسا کے لیے کوئی معقول رشتہ تلاش کر کے دے۔ ہاجرہ نے خاندان ٹٹول مارا تھا، مگر اسے کوئی بھی خنسا کے جوڑ کا نہیں ملا تھا۔ بابا، ہمیں خنسا کے لیے کوئی خاندان سے باہر دیکھنا ہوگا۔ ہاجرہ اس روز دلاور خان کے گھر آئی تھی۔ کھانے کے بعد دونوں باپ بیٹی ساتھ میں بیٹھے تو ہاجرہ نے ذکر چھیڑا تھا، لیکن ہاجرہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو باہر بیاہنے کا رواج نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ دلاور خان نے اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ خاندان میں کوئی بھی رشتہ نہیں بچا۔ اب خنسا یہ انتظار تو نہیں کر سکتی کہ پہلے سے شادی شدہ مردوں سے کسی کی بیوی مرے اور خنسا اس سے شادی کر لے۔ ہاجرہ نے اپنے خاندان کی گھٹیا رسومات کے متعلق کھل کر بات کی تھی۔ اسے اس بارے میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ کھری تھی اور جہاں کوئی غلط بات ہوتی اسے ڈنکے کی چوٹ پر کہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بھائی صاحب سے مشورہ کر لوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، دلاور خان نے اداس سے لہجے میں کہا تھا۔ تایا کا نام آتے ہی ہاجرہ کے دماغ کی بتی جلی تھی۔ بابا، تایا کا بیٹا سجاول بھی تو ہے، اس کی کہیں بات طے ہو گئی یا ابھی تک ویسے ہی ہے؟ ہاجرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اپنا سجاول تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ سجاول خانزادہ کا نام آتے ہی دلاور خان کے چہرے پر امید در آئی تھی۔ ان کی پریشانی کسی حد تک کم ہو چکی تھی۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟
سجاول اور بھابھی کیسے ہیں؟ دلاور خان نے رات میں ہی افراسیاب خان کو کال ملا دی۔ وعلیکم السلام دلاور، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ دونوں بھی ٹھیک ہیں۔ تم سناؤ کیسے ہو، اور بچیاں کیسی ہیں؟ افراسیاب خان نے بھی محبت سے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، بچیاں تو ٹھیک ہیں، مگر میری اپنی صحت بہت خراب ہے۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی آخری وقت آن پہنچا کہ ابھی آن پہنچا۔ دلاور خان نے اپنے دل کی بات اپنے بھائی سے کی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا دلاور خان، کیا ہوا تمہیں؟ شہر آ جاؤ، یہاں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں۔ افراسیاب خان نے کہا۔ نہیں بھائی، ڈاکٹروں کو دکھا دکھا کر تھک چکا ہوں، بس مجھے خنسا کی بہت پریشانی ہے، میں چاہتا ہوں میرے مرنے سے پہلے وہ اپنے گھر کی ہو جائے، دلاور خان نے کہا تھا۔ ارے دلاور یار، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ تجھے لمبی اور صحت والی زندگی دے، اور خنسا کے بارے میں تو بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ جیسے ہاجرہ کا رشتہ اچھی جگہ ہوا ہے، ویسے انشاءاللہ خنسا کا بھی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ افراسیاب خان نے دلاور خان کو تسلی دی تھی۔ بھائی صاحب، مجھے بس اسی کی پریشانی ہے، خاندان میں اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاجرہ کہہ رہی تھی کہ کہیں باہر ہی دے دیتے ہیں، مگر میں اس سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا، دلاور خان نے کہا۔ دلاور تم پریشان نہ ہو، میں اس ہفتے گاؤں کا چکر لگاتا ہوں، پھر مل کر اس بارے میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، افراسیاب خان نے اب کی مرتبہ سنجیدگی سے کہا۔ وہ خنسا کی شادی کہیں باہر کروانے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ دلاور خان کی ساری جائیداد ہاجرہ اور خنسا کے نام ہی تھی۔ ہاجرہ نے بھی شادی کے بعد اپنا حصہ خنسا کے نام کر دیا تھا۔ خنسا کے نام جائیداد کا ایک بڑا حصہ تھا، جو اکیلے سجاول خانزادہ کے حصے سے 2 گنا تھا۔ افراسیاب خان یہ جائیداد اور اپنی وراثت کہیں باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر خنسا کی شادی خاندان سے باہر ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی ساری جائیداد بھی چلی جائے گی، اس لیے وہ اس سے پہلے ہی خنسا اور دلاور خان سے بات کر کے جائیداد اپنے نام پر کروانا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے اس ہفتے گاؤں جانے کا سوچا تھا، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات دلاور خان کو نیند میں ہی دل کا دورہ پڑا، اور وہ نیند میں ہی ابدی نیند سو گئے۔ خنسا کا رو رو کر برا حال تھا۔ سجاول خانزادہ نے پہلی مرتبہ خنسا کو دلاور خان کے جنازے پر ہی دیکھا تھا۔ اسے وہ بین کرتی روتی ہوئی سخت جاہل لگی تھی۔ جہاں سب کو خنسا سے ہمدردی ہو رہی تھی، وہیں سجاول خانزادہ کو خنسا پر غصہ آ رہا تھا۔ سجاول خانزادہ کچھ دیر وہاں رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ ہاجرہ کچھ دنوں تک خنسا کے ساتھ رہی تھی، مگر کب تک رہتی؟ آخر اس کا بھی گھر بار تھا، ساس سسر شوہر اور بچے تھے، وہ آخر کب تک وہاں بیٹھی رہتی؟ وہ واپس اپنے گھر چلی گئی اور خنسا کو بھی ساتھ لے گئی، مگر چند دنوں بعد ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے خنسا کو یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہاجرہ کا جیٹھ بری نیت کا تھا، وہ اپنی بیوی ہونے کے باوجود خنسا پر بری نظر رکھنے لگا، اور یہ بات ہاجرہ کو برداشت نہیں تھی۔ اس بات کو لے کر ہاجرہ کے اپنے سسرال والوں سے روز جھگڑے ہونے لگے تھے۔ آخر ایک روز ہاجرہ نے افراسیاب خان کو کال ملا دی اور انہیں کہا کہ وہ آ کر خنسا کو یہاں سے لے جائیں، تب تک وہ اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھتی ہے۔ افراسیاب خان خنسا کو گھر لے آئے تھے۔ خنسا چپ چاپ ان کے ساتھ چلی آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ افراسیاب خان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ سجاول خانزادہ ان دنوں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی سجاول خانزادہ واپس آیا، افراسیاب خان نے اپنے بنائے گئے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ سجاول، کھانے کے بعد مجھے اسٹڈی روم میں ملو، افراسیاب نے کہا۔ جی بابا، سجاول نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ افراسیاب خان خود اپنے باپ سے ضد کر کے شہر پڑھائی کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے خود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور آگے سجاول کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔
مگر دلاور خان ماں باپ کے فرما بردار بیٹے تھے. پڑھائی کا دل تو انہیں بھی تھا مگر وہ ماں باپ کے خلاف نہ جا سکے. وہ مڈل تک ہی پڑھے تھے. ہاجرہ نے بھی 8ویں میں ہی اسکول چھوڑ دیا تھا. البتہ خنسا میٹرک کرنے کے بعد اب پرائیویٹ BSc کر رہی تھی، لیکن تھی سادہ ہی. ظاہر سی بات تھی اب گاؤں میں جیسا ماحول تھا اسے ویسا ہی تو ہونا تھا. جی بابا، آپ نے بلایا؟ سجاول کھانے کے بعد اسٹڈی میں آ گیا. ہاں ہاں بیٹا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. افراسیاب خان سیدھے ہوتے بولے. سجاول خانزادہ ان کے سامنے بیٹھ گیا. سجاول، میں نے تمہیں ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم بالکل انکار نہیں کرو گے. افراسیاب خان نے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھنا ضروری سمجھا. جی بابا کہیے، کیا کہنا ہے؟ سجاول کے کان کھڑے ہو گئے تھے. دراصل میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اور خنسا کی شادی ہو جائے. افراسیاب خان نے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتے کہا، جو اس کی بات سنتے ہی ایک دم سے بدلے تھے. واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کی اس جاہل گوار بھتیجی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا. کہاں میں اور کہاں وہ جاہل لڑکی؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں کسی صورت آپ کی اس بھتیجی سے شادی نہیں کروں گا. کہاں میں اور کہاں وہ سو کالڈ خنسا جسے بات کرنے کا طریقہ تک نہیں. آپ نے دیکھا تھا اسے چچا کی موت پر کیسے گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی. سب سے زیادہ جاہل لگ رہی تھی. سجاول نے ایک ہی بار میں ساری کی ساری بھڑاس نکال دی. سجاول بیٹا بیٹھو، تسلی سے میری بات سن لو. میں جانتا ہوں کہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، لیکن اس کے نام لاکھوں کی جائیداد ہے. ایسے میں اگر اس کی شادی خاندان سے باہر ہو گئی تو وہ ساری کی ساری جائیداد ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور ایسا میں نہیں چاہتا. مجھے ہر صورت اس کی جائیداد چاہیے. تمہیں پتا ہے میں اگلے الیکشن میں حصہ لینے والا ہوں. اس کے لیے مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے. تم بس اس سے نکاح کر لو، اس کی جائیداد ہمارے پاس آ جائے گی. پھر تم چاہے اس سے کوئی رشتہ رکھو یا نہ رکھو، وہ تمہاری مرضی ہے. تم اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لینا. افراسیاب خان نے انتہائی اطمینان اور رازدانانہ انداز میں اپنا سارا منصوبہ سجاول کے سامنے گوش گزار کیا. بابا، آپ کو یہی طریقہ ملا ہے کیا؟ میں تو خود کو اس کے ساتھ کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسا کرنے سے ہی مجھے کرائیت آ رہی ہے. سجاول خانزادہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا. میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن وہ اتنی بھی جاہل نہیں جتنا تم اسے سمجھ رہے ہو. وہ تو اس کا باپ مرا تھا، اسی لیے اس وقت اسے کوئی سدھ بدھ نہیں تھی. افراسیاب خان نے سجاول کو سمجھانا چاہا. بابا پلیز، مجھے اس کی تعریفیں نہیں سننی. میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ رشتہ صرف کاغذی ہوگا. سجاول نے کہا. ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا. افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. سجاول کے جانے کے بعد انہوں نے ہاجرہ کو بھی کال کر کے اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا. ہاجرہ بہت خوش ہوئی تھی. افراسیاب خان نے اسے کہا، تم خود کل آنا اور آ کر خنسا کو اس بارے میں خود ہی بتانا. ہاجرہ اگلے ہی روز پہنچ گئی. جب اس نے خنسا کو بتایا تو خنسا کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ سجاول اس سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی سجاول خانزادہ سے بس 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، اور ان 3 ملاقاتوں میں سجاول خانزادہ نے اسے ڈانٹا تھا. اب اچانک اس کی شادی کے فیصلے نے خنسا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، لیکن ہاجرہ نے سمجھا بجھا کر اسے راضی کر ہی لیا تھا. 3 روز بعد اس کا اور سجاول خانزادہ کا نکاح تھا. نکاح کی تقریب سادگی سے ہی رکھی گئی تھی، جس میں بس کچھ خاندان کے لوگ شامل تھے. نکاح کے بعد ہاجرہ خنسا کو ڈھیروں نصیحتیں کرتی سجاول کے کمرے میں بٹھا گئی. سجاول خانزادہ رات گئے کمرے میں داخل ہوا، مگر اگلے ہی پل اپنے بیڈ پر خنسا کو بیٹھے دیکھ کر
اس کے غصے کا گراف بلند ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم غصے سے چیخا۔ خنسا نے فوراً گھونگھٹ الٹ دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بستر پر آنے کی؟ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا کہ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جاتے؟ اور تم کمرہ تو چھوڑ سیدھے سیدھے میرے بستر تک آ گئی۔ سجاول خان زادہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خنسا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے بستر سے اتارا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ خنسا اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ نیچے زمین پر جا گری۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ حاجرہ آپا تو اسے کچھ اور ہی بتا کر گئی تھی، مگر یہاں تو ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہوا، الٹا اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ سجاول خان زادہ نے بت بنی بیٹھی خنسا کو کھینچ کر اٹھایا اور کمرے سے باہر آ کر چھوڑا۔ یہاں بیٹھ کر شوق سے اپنے رونے کا شغل پورا کر لینا، مجھے نیند آئی ہے، مجھے سونا ہے۔ سجاول اس کے منہ پر کہتے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ خنسا حیرانی پریشانی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ تھی اس کی حسین زندگی کہ جس کے خواب اسے اس کی آپا دکھا کر گئی تھی؟ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ اب کہاں جائے اور کہاں نہیں، کہ تبھی افراسیاب خانزادہ وہاں گئے۔ تایا، انہوں نے اندر۔ خنسا نے فوراً سے اٹھتے اسے شکایت لگانی چاہی۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ اصل میں نا اس کی بزنس کی کسی بندے کے ساتھ منہ ماری ہو گئی ہے، اسی لیے اتنے غصے میں ہے۔ میں صبح اس سے بات کروں گا اور اس کی اچھی کلاس بھی لوں گا۔ تم ابھی ایسا کرو، اپنے پہلے والے کمرے میں چلی جاؤ اور جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوگی، ہم صبح بات کرتے ہیں۔ افراسیاب خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خنسا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ پچھلے ایک ہفتے سے رہ رہی تھی۔ صبح تک وہ سجاول کا پرانا رویہ بھول چکی تھی۔ اسے یہی لگا کہ شاید سجاول کو سچ میں بزنس کی کوئی پریشانی ہے، مگر اگلے 2 ہی دنوں میں وہ اسے اچھی طرح یہ بات باور کروا چکا تھا کہ اسے بزنس کی کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ اسے تو اس سے ہی پریشانی تھی۔ خنسا کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ سجاول نے یہ شادی صرف اور صرف افراسیاب خان کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اصل وجہ تو معلوم نہیں تھی، اسے بس یہی لگتا تھا کہ افراسیاب نے اس کی محبت میں اس کی شادی سجاول سے کروائی ہے۔ اگلے کئی روز تک وہ سجاول خانزادہ کے سامنے نہ گئی۔ حاجرہ آپا سے 2-3 مرتبہ اس نے بات کی۔ وہ یہاں سجاول خانزادہ کی زندگی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر ہائے رے قسمت، حاجرہ آپا نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اب وہی اس کا ٹھکانہ ہے اور اس نے اب ساری زندگی وہیں رہنا ہے۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ افراسیاب خان اور ان کی بیوی شادی کے اگلے ہی روز بزنس ٹور پر جا چکے تھے۔ اب نہ جانے ان کی واپسی کب ہونی تھی۔ خنسا سجاول کے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی۔ پہلے پہل وہ اس کے لیے ناشتہ بنا دیتی تھی، مگر سجاول کو اس کے ہاتھ کا ناشتہ پسند نہیں تھا۔ وہ اسے کبھی چکھتا تو اسے پسند ہوتا نا، اس لیے وہ صرف اپنا ناشتہ بناتی تھی اور پھر کر کے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ دن میں اس کی ساری توجہ لان میں لگے پھولوں اور پودوں پر ہوتی۔ رات میں بھی وہ جلدی کھانا کھا کر سو جاتی تھی۔ اس نے سجاول سے وابستہ اپنی ساری امیدیں ختم کر لی تھی۔ اس روز سجاول خانزادہ جلدی گھر واپس آ گیا۔ خنسا اس کی واپسی سے بے خبر لان میں کام کر رہی تھی۔ جب وہ سیدھا اسی کی طرف آیا، اسے انہماک سے کام کرتے دیکھ کر وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد خنسا کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تو وہ پلٹی تھی۔ آپ یہاں؟ کچھ چاہیے؟ میرا مطلب ہے میں جاتی ہوں یہاں سے۔ خنسا اس کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا بات کرے اور کیا نہیں۔
آج شام گھر میں پارٹی ہے، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، غلطی سے بھی ان کے سامنے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ سجاول نے کہتے ساتھ خنسا سے پوچھتے تصدیق چاہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، خنسا نے سر ہلا دیا۔ پوچھو گی نہیں کہ میں تمہیں ان کے سامنے آنے سے کیوں روک رہا ہوں؟ سجاول نے خود ہی بات آگے بڑھائی، مگر خنسا نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ سارے پڑھے لکھے ویل مینرڈ ہیں، سلیقے اور شعور والے۔ ان کے بال تمہاری طرح تیل میں ڈوبے ہوئے نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ اس طرح کے چوغے نما کپڑے پہنتے ہیں۔ انہیں کھانے پینے، ہنسنے بولنے کا طریقہ آتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی تمہارے جیسا نہیں ہے، پینڈو اور جاہل۔ سجاول نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ خنسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر میں گھس گئی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تیز میوزک کا شور سن کر جاگی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ لاؤنج کا منظر دیکھتے ہی اس نے بے اختیار استغفار کہا تھا۔ لاؤنج میں 10-12 لڑکے لڑکیاں تھے، جن میں سجاول بھی شامل تھا۔ لڑکے تو ویل ڈریس تھے، مگر لڑکیوں نے کپڑوں کے نام پر بس مذاق ہی بنایا ہوا تھا۔ ننگی آستینوں اور ننگی ٹانگوں سے وہ بڑے فخر سے ان سب مردوں کے درمیان ناچ رہی تھی۔ اچھا، تو یہ ہے آپ کا ماڈرن سوشل سرکل، سجاول خانزادہ، خنسا نے خود سے ہی کہا تھا، اور پھر وہ کھڑکی کے پردے برابر کر کے وہاں سے ہٹ گئی۔ اگلے کئی روز تک پھر اس کا اور سجاول خانزادہ کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ خنسا اب اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک ہی چھت تلے رہنے والے 2 وجود ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھے۔ خنسا کے پیپرز ہونے والے تھے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر اپنی کتابیں اور باقی کا ضروری سامان لے آئی تھی۔ ان دنوں وہ پوری توجہ اور محنت سے اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ رات دیر تک جاگ کر تیاری کرتی۔ اس دوران اسے بار بار چائے کی طلب ہوتی تھی۔ اس روز بارش بہت تیز تھی، انتہائی طوفانی بارش تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر خنسا نے کچن سے جھانکا تو سجاول خانزادہ تھا۔ گھر کے اندر داخل ہونے تک وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ میرے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے آؤ، سجاول نے کچن کی لائٹ جلتی ہوئی دیکھی تو وہیں سے پکارا۔ اسے لگا تھا کہ شاید کچن میں کوئی ملازمہ ہے۔ اب کیا کروں، ان کے کمرے میں جاؤں یا نہیں؟ بندہ آرڈر کرنے سے پہلے کم از کم دیکھ تو لے کہ وہ کسے آرڈر کر رہا ہے۔ میں نہیں جا رہی، میری بلا سے، خنسا خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ مگر پھر جب سجاول کا بھیگا ہوا جسم یاد آیا تو پھر اس نے سوچا کہ کافی ہی دینی ہے، دے کر آ جاتی ہوں۔ اس نے جلدی سے کافی بنائی اور لے کر اوپر آ گئی۔ دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے 2-3 مرتبہ پھر سے دستک دی، مگر اب بھی جواب نہیں ملا تھا۔ کیا کروں، اب یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ خنسا نے کہا، اور پھر دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے تھوڑا اندر جھانک کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ خنسا دبے پاؤں اندر آئی اور کافی ٹیبل پر رکھی۔ وہ مڑنے ہی والی تھی کہ اسی وقت واش روم کے دروازے کی آواز آئی۔ خنسا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے فوراً ارد گرد دیکھا اور پھر پردے کے پیچھے چھپ کر سانس روک لیا۔ سجاول خانزادہ شرٹ لیس واش روم سے برآمد ہوا۔ تولیے سے اپنے بال صاف کرنے کے بعد وہ گرما گرم کافی کی طرف بڑھا اور اس کی سپ لینے لگا۔ ابھی اس نے 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ تبھی اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ کافی واپس سے ٹیبل پر رکھتا پیچھے مڑا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پردے کے پیچھے اسے کسی کا وجود محسوس ہوا تھا۔ وہ اس جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پردہ ہٹاتا، خنسا نے تیزی سے پردہ اکٹھا کرتے اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی،
जिस वक्त आप ने कॉफी का हुक्म दिया उस वक्त किचन में मुलाजमा नहीं मैं थी। मजबूरी में आना पड़ा। खंसा ने एक ही सांस में कहा और कमरे से निकल गई। जब तक सजावल खानजादा पर्दे से आजाद हुआ तब तक वो अपने कमरे में पहुंचते उसे लॉक लगा चुकी थी। उनका अगला टाकरा 3 दिन बाद हुआ था। सजावल खानजादा मोबाइल पर मसरूफ तेजी से अंदर आ रहा था जब सामने से आती खंसा को ना देख सका। खंसा के हाथ में भी किताबों का ढेर था, वो भी सजावल को ना देख सकी थी, जिसके नतीजे में दोनों का बुरी तरह से तसादम हुआ था। खंसा किताबों का ढेर लिए सजावल खानजादा के सीने पर थी। उसका रद्द-ए-अमल सोचते खंसा ने आंखें मीच लीं। अब वो बुरी तरह से कपकपा रही थी। सजावल खानजादा ने आंखें खोलकर अपने ऊपर झुकी इस आफत को देखा और फिर देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि ये वही खंसा है जिसको वो गांव की गवार और पेंडू कहता आया था। पुरशफाफ और पुरनूर चेहरा, आईब्रोज ताजा बनी हुई थी, स्टेप कटिंग में काटे गए गाल पीछे से करली हुए इस वक्त सजावल खानजादा के सीने पर झूल रहे थे। नरमो नाजुक गुलाबी लब जिनको शायद पिंक लिप ग्लोस लगाया गया था, घनेरी पलकों तले झुकी आंखें। एक लम्हे के लिए अंदर तक सजावल खानजादा के दिल की दुनिया अथल पथल कर गई थी। सजावल खानजादा जहां था वहीं मबहूत रह गया, जिसका फायदा उठाते खंसा उसके ऊपर से उठती, अपनी किताबें भी उठा गई थी। ओ लड़की, बात सुनो। खंसा को जाते देखकर सजावल खानजादा होश में आया, मगर खंसा उसकी पुकार को सुनी अनसुनी करती वहां से जा चुकी थी। सजावल सर झटक कर कमरे में आ गया, मगर वो खंसा को ना भूल पाया था। खंसा ने उसे अब अपना जो रूप दिखाया था वो सजावल के लिए किसी शौक से कम नहीं था। सजावल खानजादा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उजट और जाहिल गंवार दिखाई देने वाली लड़की इस कदर खूबसूरत भी हो सकती है। खंसा ने ये सारी खिदमात सजावल खानजादा की सौतेली माँ हानिया बेगम की मदद से हासिल की थी। उन्होंने ही 2 दिन पहले उसे कॉल करके कहा था कि वो लोग 3 दिन बाद वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी पर उनकी बहुत सी सहेलियां खंसा से मिलने आना चाहती हैं, इसलिए खंसा खुद को थोड़ा ग्रूम अप कर ले। खंसा की मदद के लिए उन्होंने अपनी भांजी रूही को भेजा था, जिसकी खंसा के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रूही न सिर्फ खंसा को पार्लर लेकर गई थी, बल्कि उसने अच्छी खासी शॉपिंग भी करवा दी थी। 2-3 दिन के फेशियल हेयर कट और थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग ने ही खंसा के छुपे हुए हुस्न को निखार कर उसे 4 चांद लगा दिए। रूही ने खंसा की बहुत तारीफें की थी। वही अब सजावल खंसा को देखकर अपने दिल की हालत पर काबू ना पा रहा था। उसका दिल बार बार खंसा को देखने का ख्वाहिशमंद था, मगर खंसा उसे बेचैन किए छुपी बैठी थी। अफरासियाब खान और हानिया बेगम वापस आए तो खंसा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसमें इस कदर तब्दीली देखकर उन्हें खुशगवार हैरत हुई थी। हानिया बेगम के आने की देर थी, घर भर में जैसे रौनक सी लग गई। कभी ये मेहमान तो कभी वो मेहमान। हानिया बेगम बहुत मोहब्बत से खंसा को अपनी सब सहेलियों से मिलवा रही थी। हर कोई खंसा की तारीफ कर रहा था। उसके हाथ की बनी डिशेस सबको पसंद आ रही थी। खुद जब सजावल ने उसके हाथ के बने खाने खाए तो वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। उसके दिलो दिमाग में एक अलग जंग छिड़ गई थी। अगले रोज मिसेस तैमूर के यहाँ पार्टी थी। वो खंसा को स्पेशल तौर पर इनवाइट करके गई थी। खंसा तैयार होकर हानिया बेगम के साथ ही चली गई थी। सजावल खानजादा अकेले ही पार्टी में आया था। उसकी नजरें खंसा को तलाश कर रही थी और फिर आखिर उसकी नजर खंसा पर पड़ ही गई। उस पर नजर पड़ते ही सजावल के तन बदन में आग लग गई। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। वो एक ही जस्त में खंसा तक पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उसे कदरे साइड पर ले आया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी होते हुए
اس طرح کا لباس پہن کر پارٹی میں آنے کی اپنی نمائش کرنا چاہتی ہو؟ وہ خنسا کو سٹائلش سلیو لیس لباس میں دیکھ کر دھاڑا تھا۔ آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ میں صرف آپ کی نام کی بیوی ہوں؟ آپ کو تو میں پسند نہیں ہونا، پھر کس حق سے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک رہی بات ان کپڑوں کی، تو آپ کو تو اسی طرح کے کپڑے پسند ہے نا؟ میرے لباس کے سادہ ہونے کی وجہ سے ہی تو میں آپ کو پینڈو لگتی تھی۔ اب تو میں ماڈرن ہو گئی ہوں نا، اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایکسکیوز می، خنسا تیز تیز بولتی اسے ششتر چھوڑے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ جب سجاول خانزادہ ہوش میں آتا آگے بڑھا اور ایک دم سے اسے کھینچ کر واپس سے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ مجھے ہے مسئلہ، سجاول خانزادہ بولا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے رنگ ڈھنگ بدلے دیکھ کر خنسا نے بامشکل حلق تر کیا تھا۔ مسئلہ بہت گھمبیر ہے، اگر تم وعدہ کرو کہ تم میرا مسئلہ حل کرو گی تو میں تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہوں، سجاول خانزادہ نے بوجھل لہجے میں کہا۔ آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے؟ خنسا نے پوچھا۔ تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، یہ آنکھیں بس تمہیں ہی دیکھنا چاہتی ہیں اور یہ کان بس تمہیں سننا چاہتے ہیں، سجاول خانزادہ نے کہتے ساتھ ہی جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔